अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। दोपहर की धूप सऊदी अरब की सड़कों पर ऐसे बरस रही थी जैसे ज़मीन को खामोशी से आजमाया जा रहा हो। हवा गर्म थी, सांस लेना बोझल, और सड़क के किनारे बंद दुकानों के लोहे के शटर सूरज की तपश से चल रहे थे। लोग तेज कदमों से चल रहे थे, कोई साया तलाश कर रहा था, कोई अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ रहा था। इस शहर में सहूलत की कमी नहीं थी, मगर ठहराव नायाब था। इसी बंद दुकान के सामने फुटपाथ पर एक औरत बैठी थी। उसके कपड़े सादा थे, गर्द आलूद, चेहरे पर थकन साफ झलक रही थी। बाल बेतरतीब, आंखों के नीचे हल्के साए, और जिस्म में ऐसी कमजोरी जैसे कई दिनों से नींद और खुराक दोनों उससे रूठे हों। वो कोई पेशावर भिखारी नहीं लगती थी, बल्कि कोई ऐसी औरत जो हालात के बोझ तले खामोश हो चुकी हो। वो सर झुकाए बैठी थी, घुटने सीने से लगाए, जैसे खुद को इस जलती दुनिया से बचाने की कोशिश कर रही हो। कभी कभार वो आहिस्ता से बोलती, आवाज़ में झिझक और सच्चाई दोनों शामिल थीं। भाई, मदद कर दें, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। आवाज़ बहुत नीची थी, ऊंची नहीं थी, मगर जो भी करीब से गुजरता सुन सकता था। फिर भी कोई नहीं रुका। कुछ लोगों ने सुना और नज़रें चुरा लीं, कुछ ने मोबाइल कान से लगा लिया, जैसे अचानक कोई ज़रूरी कॉल आ गई हो। कुछ ने कदम तेज़ कर लिए, जैसे भूख कोई जुर्म हो जिससे दूर रहना ज़रूरी हो। औरत ने एक लम्हे के लिए सर उठाया। सामने से महंगे जूते, साफ लिबास, खुशबुओं के बादल गुजरते रहे। हर शख्स मुकम्मल था, मगर कोई रुकने को तैयार नहीं था। उसने गहरी सांस ली। पेट वाकई खाली था, मगर उससे ज़्यादा खाली उसका दिल महसूस हो रहा था। वो जानबूझकर वहाँ बैठी थी। ये कोई हादसा नहीं था, कोई मजबूरी नहीं। वो एक सऊदी औरत थी, बावकार ख़ानदान से, साहिब हैसियत, मगर आज उसने अपने आरामदेह कमरे, ठंडी फ़िज़ा और नरम बिस्तर छोड़कर इस फुटपाथ को चुना था। उसने ये लिबास जानबूझकर पहना था, ये खामोशी खुद ओढ़ी थी, और ये भूख खुद कबूल की थी। वो एक सवाल का जवाब चाहती थी, क्या इस शहर में, इस माशरे में आज भी कोई ऐसा है जो बग़ैर पहचान, बग़ैर फ़ायदे, बग़ैर सवाल के रुके? घंटे गुजर गए, सूरज मज़ीद तेज़ हो गया, पसीना उसकी पेशानी से बहकर गर्द में मिल गया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसने खुद को संभाला। इस आजमाइश में सिर्फ जिस्म नहीं जल रहा था, उम्मीद भी पिघल रही थी। वो दिल ही दिल में बोली, अगर आज भी कोई नहीं रुका तो शायद जवाब यही है। उसी लम्हे कदमों की आवाज़ रुकी। ये कदम जल्दी में नहीं थे, ना ही बेपरवाह। औरत ने आहिस्ता से सर उठाया। सामने एक आदमी खड़ा था, दरमियानी उम्र, चेहरा धूप से स्याह, कपड़े पुराने, मगर आंखों में अजीब सी संजीदगी। उसके हाथों में मेहनत की लकीरें साफ नज़र आ रही थीं। वो पाकिस्तानी था, रोज़गार की तलाश में सऊदी अरब आया था, और एक सादा मज़दूर। वो कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा, जैसे फैसला कर रहा हो। फिर उसने अपने थैले से खाना निकाला, सादा सा पैकेट। वो झुका और आहिस्तगी से बोला, बीबी, ये खा लें, ज़्यादा अच्छा नहीं है, बस चावल हैं। इस एक जुमले ने औरत के अंदर कुछ तोड़ दिया। वो पहली बार समझी कि आज की दोपहर सिर्फ धूप की आजमाइश नहीं थी, ये इंसानियत की आजमाइश थी, और कोई आखिरकार रुक गया था। औरत ने खाने के पैकेट को ऐसे देखा जैसे वो की कीमती चीज़ हो, जिसे छूने से पहले यकीन करना ज़रूरी हो कि ये हकीकत है। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, मगर वो फ़ौरन खाने नहीं लगी। उसने नज़रें उठाकर उस आदमी को देखा जो उसके सामने झुका हुआ था। उसके कपड़े धूप में झुलसे हुए थे। कमीज़ पुराने रंग की थी, जिसके किनारे घिस चुके थे। जूते गर्द से अटे हुए थे, और हाथ, वो हाथ जिन पर मेहनत साफ लिखी हुई थी। मगर उसके चेहरे पर ना रहम जताने वाला तासुर था, ना किसी एहसान का गुरूर। सिर्फ एक सादा सी तवज्जो थी, जैसे किसी इंसान ने दूसरे इंसान को देख लिया हो। आप खुद नहीं खाएंगे? औरत ने आहिस्ता से पूछा। आवाज़ में हैरत थी, शक नहीं।
وہ ایسے سوالوں کی عادی نہیں تھی۔ عام طور پر لوگ کچھ دیتے تھے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتے تھے، جیسے کہیں رابطہ نہ ہو جائے، مگر یہ آدمی ابھی بھی وہیں بیٹھا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مسکراہٹ میں تھکن تھی مگر بناوٹ نہیں۔ میں بعد میں کھا لوں گا۔ یہ جواب مختصر تھا مگر اس کے پیچھے چھپی حقیقت عورت فوراً سمجھ گئی۔ اس کے پاس بعد میں کھانے کے لیے شاید کچھ تھا ہی نہیں۔ عورت نے پیکٹ کھولا۔ سادہ چاول، تھوڑا سا سالن، نہ خوشبوؤں کا شور، نہ کسی خاص ذائقے کا دعویٰ، مگر اس لمحے وہ کھانا اسے کسی شاہی دعوت سے کم محسوس نہیں ہوا۔ اس نے پہلا نوالا لیا۔ پیٹ میں اترتے ہی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے فوراً سر جھکا لیا تاکہ سامنے بیٹھا آدمی دیکھ نہ لے۔ یہ آنسو بھوک کے نہیں تھے، یہ آنسو اس احساس کے تھے جو آج کی دنیا میں بھی کوئی ایسا ہے جو اپنے آخری نوالے پر دوسرا حق تسلیم کرتا ہے۔ وہ آدمی خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اس نے عورت کو گھور کر نہیں دیکھا، نہ جلدی مچائی، جیسے وہ جانتا ہو کہ بعض لمحے جلدی برداشت نہیں کرتے۔ کچھ دیر بعد عورت نے دوبارہ بات کی۔ آپ یہاں کیوں رکے؟ اس بار سوال زیادہ گہرا تھا۔ آدمی نے سڑک کی طرف دیکھا۔ لوگ اب بھی گزر رہے تھے۔ وہی تیز قدم، وہی نظریں چرا لینا، کیونکہ میں بھی کبھی اسی جگہ بیٹھا تھا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ غریب، بھوکا، اکیلا۔ اس دن میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ شاید کوئی رک جائے گا۔ وہ لمحہ بھر رکا، لیکن کوئی نہیں رکا تھا۔ عورت کے دل میں جیسے کسی نے آہستہ سے دستک دی۔ وہ اس جملے میں صرف غربت نہیں سن رہی تھی، وہ اس میں وقت کی تلخی، یادوں کی دھول اور برداشت کی خاموشی محسوس کر رہی تھی۔ تو آج آپ کیوں رکے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ آدمی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیونکہ اگر آج بھی میں نہ رکتا تو میں بھی وہی بن جاتا جو اس دن میرے پاس سے گزر گئے تھے۔ یہ جواب کسی فلسفے سے نہیں آیا تھا، یہ کسی کتاب کا جملہ نہیں تھا، یہ ایک ایسے آدمی کی بات تھی جس نے بھوک کو جانا تھا، اس کے باوجود دل کو سخت ہونے نہیں دیا تھا۔ عورت نے کھانا ختم کیا۔ پیکٹ خالی ہو چکا تھا مگر اس کے اندر کچھ بھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پیکٹ ہاتھ میں پکڑے رکھا جیسے چھوڑنا نہ چاہتی ہو۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں پاکستان سے ہوں۔ وہ ہلکا سا جھجکا۔ یہاں مزدوری کرتا ہوں۔ نام اس نے نہیں بتایا، جیسے نام اس لمحے ضروری نہ ہو۔ عورت نے سر ہلایا۔ اس نے جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر فوراً روک لیا۔ یہ لمحہ پیسوں کا نہیں تھا۔ اگر اس نے ابھی کچھ دیا تو شاید وہ سچ ٹوٹ جائے جو اس نے ابھی دیکھا تھا۔ اسی لمحے دور سے ایک گاڑی کی آواز سنائی دی، باقی گاڑیوں جیسی نہیں، ہموار، خاموش، مضبوط۔ وہ قریب آ رہی تھی۔ عورت نے گہری سانس لی۔ آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اصل امتحان اب شروع ہونے والا تھا۔ گاڑی کی آواز آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ اس کی ہموار گونج عام شور سے مختلف تھی، جیسے کسی نے سڑک کی تیزی پر خاموشی کی چادر ڈال دی ہو۔ عورت نے سر نہیں اٹھایا مگر اس کی سماعت پوری طرح متوجہ ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ گاڑی یہاں کیوں آ رہی ہے، مگر وہ ابھی تک اس لمحے کو کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ پاکستانی مزدور نے بھی آواز سنی۔ اس نے ایک نظر سڑک کی طرف ڈالی، پھر فوراً نظریں ہٹا لیں۔ اس کے لیے گاڑیوں کی دنیا الگ تھی، وہ دنیا جہاں وہ صرف سڑک کے کنارے کھڑا رہتا تھا، کبھی اس کا حصہ نہیں بنا۔ عورت نے خالی پیکٹ کو آہستہ سے طے کیا اور اپنے پاس رکھ لیا، جیسے وہ اس لمحے کی کوئی نشانی محفوظ کر رہی ہو۔ اس نے پھر اس آدمی کی طرف دیکھا۔ آپ نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، اس نے آہستہ سے کہا، نہ میرا نام، نہ یہ کہ میں یہاں کیوں بیٹھی ہوں۔ مزدور نے کندھے اچکائے۔ بھوک کا نام نہیں ہوتا بی بی، اور وجہ پوچھنے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ جواب مختصر تھا مگر اس میں عجیب سی پختگی تھی۔ عورت نے محسوس کیا کہ یہ آدمی الفاظ کم اور فیصلے زیادہ کرتا ہے۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہی، پھر اس نے وہ سوال کیا جو اس کے دل میں گھنٹوں سے تھا۔ اگر میں کوئی ڈرامہ کر رہی ہوتی، اگر میں واقعی بھوکی نہ ہوتی؟ مزدور نے اس کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں حیرت نہیں تھی، صرف سادگی۔ تب بھی میں نے غلط نہیں کیا ہوتا۔
وہ بولا، اگر کسی کو کھانے کی ضرورت نہ بھی ہو تو اسے انسان سمجھنا غلط نہیں ہوتا۔ عورت کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ برسوں سے خیرات، منصوبوں اور فلاحی کاموں کے درمیان رہی تھی، مگر اس سادہ جملے نے وہ بوجھ اتار دیا جو شاید اس کے دل پر بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی اب قریب آ چکی تھی، بالکل۔ بریک کی ہلکی سی آواز آئی، پھر دروازہ کھلنے کی دھیمی آواز، مگر عورت ابھی بھی نہیں اٹھی۔ مزدور نے محسوس کیا کہ کچھ بدل رہا ہے۔ اس نے اپنا تھیلا سنبھالا جیسے جانے کی تیاری کر رہا ہو۔ اگر آپ ٹھیک ہو گئی ہیں تو میں چلوں؟ وہ بولا، مجھے ابھی کام پر جانا ہے۔ عورت نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس نے اسے جاتے ہوئے دیکھنے کا تصور کیا اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی اٹھی۔ یہ ملاقات اس کے لیے محض ایک تجربہ نہیں رہی تھی۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جو مل جائے، اس نے سچائی سے جواب دیا۔ کبھی مزدوری، کبھی صفائی، کبھی وزن اٹھانا۔ وہ لمحہ بھر رکا، پھر بولا، پردیس میں آدمی کا ہنر یہی ہوتا ہے کہ وہ رک نہ جائے۔ عورت نے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جملہ صرف کام کے بارے میں نہیں تھا، یہ زندگی کے بارے میں تھا۔ اسی وقت ایک سایہ ان پر پڑا۔ ڈرائیور ان کے پاس کھڑا تھا، صاف لباس، سنجیدہ چہرہ، نظریں احترام سے جھکی ہوئیں۔ محترمہ، وہ آہستہ سے بولا۔ پاکستانی مزدور چونک گیا۔ اس نے فوراً قدم پیچھے کیا۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ ابھر آئی۔ وہ سمجھے بغیر بھی سمجھ گیا کہ یہ عورت عام نہیں ہے۔ عورت نے ہاتھ اٹھا کر ڈرائیور کو روکا۔ ایک منٹ۔ ڈرائیور خاموش ہو گیا۔ عورت نے دوبارہ مزدور کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی آواز میں کوئی آزمائش نہیں تھی۔ اگر میں آپ سے کچھ کہوں کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اور آپ کے پاس بہت کم، تو کیا آپ کا رویہ بدل جاتا؟ مزدور نے اس سوال پر گہری سانس لی۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا، وہ بولا، تو شاید میں وہ کھانا نہ دیتا۔ یہ جواب عورت کے لیے سب سے زیادہ قیمتی تھا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ پھر میں مدد نہیں کرتا، وہ آہستہ سے بولا۔ میں صرف اپنا فرض ادا کرتا۔ عورت نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس لمحے اسے یقین ہو گیا تھا کہ جس سوال کا جواب وہ ڈھونڈنے نکلی تھی وہ اسے مل چکا ہے۔ اس نے آہستہ سے زمین پر ہاتھ رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ اس کے اٹھنے کے ساتھ ہی پردہ اٹھنے والا تھا، لیکن کہانی ابھی شروع ہوئی تھی۔ عورت کے کھڑے ہونے کے ساتھ ہی فضا میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ وہ اب بھی وہی سادہ لباس پہنے کھڑی تھی، وہی گرد آلود چہرہ، مگر اس کے انداز میں ایک خاموش وقار ابھر آیا تھا، جیسے کسی نے روشنی کو آہستہ سے آنکھوں کے پیچھے رکھ دیا ہو۔ ڈرائیور ایک قدم پیچھے ہٹ کر خاموشی سے کھڑا رہا۔ اس نے دوبارہ بولنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس لمحے میں زیادہ بولنا مناسب نہیں۔ سڑک پر چلتے لوگ بھی سست پڑ گئے تھے۔ کچھ نے گاڑی کی طرف دیکھا، کچھ نے عورت کو پہچاننے کی کوشش کی، مگر کسی کے پاس مکمل تصویر نہیں تھی۔ پاکستانی مزدور ہچکچاہٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کا تھیلا اب بھی اس کے کندھے پر تھا، جیسے وہ ہر وقت جانے کے لیے تیار رہتا ہو۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے، مگر زبان خاموش تھی۔ اس نے عورت کے چہرے پر نظر ڈالی، پھر گاڑی کی طرف، پھر زمین کی طرف۔ وہ اس تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کوئی نتیجہ نہیں نکال پا رہا تھا۔ عورت نے اس کی کیفیت محسوس کی۔ ڈرے نہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ میں وہی ہوں جو ابھی کچھ دیر پہلے یہاں بیٹھی تھی۔ یہ جملہ کسی اعلان جیسا نہیں تھا، بلکہ یقین دہانی جیسا تھا۔ پاکستانی مزدور نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ شاید میں نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہو۔ عورت نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ وہ لمحہ بھر رکی، پھر بولی، اگر میں نے پہلے بتایا ہوتا کہ میں کون ہوں تو شاید آپ وہ کھانا نہ دیتے۔ مزدور نے اس کی طرف دیکھا۔ شاید نہیں، اس نے ایمانداری سے جواب دیا۔ اور یہی فرق ہے۔ عورت کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ اس فرق کو بخوبی سمجھ چکی تھی۔ ڈرائیور نے آگے بڑھ کر آہستہ سے دروازہ کھولا، مگر عورت نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ ابھی نہیں۔ اس نے دوبارہ مزدور کی طرف رخ کیا۔ میں آپ کے ساتھ کچھ دیر بات کرنا چاہتی ہوں۔
اگر آپ کو اعتراض نہ ہو۔ مزدور نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس نے سڑک کی طرف دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو۔ میرا وقت ہمیشہ کسی اور کا ہوتا ہے، وہ بولا، لیکن آج شاید میں تھوڑی دیر رک سکتا ہوں۔ عورت نے زمین پر دوبارہ بیٹھنے کی بجائے دکان کے بند شٹر کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ وہ جان بوجھ کر دوبارہ نیچے نہیں بیٹھی۔ وہ یہ واضح کرنا چاہتی تھی کہ یہ لمحہ اب آزمائش کا نہیں، گفتگو کا ہے۔ میں نے آج یہاں بیٹھ کر ایک چیز دیکھی، اس نے کہا۔ لوگوں کی کمی نہیں ہے، مگر ٹھہرنے والوں کی کمی ہے۔ مزدور نے ہلکا سا قہقہا لگایا، مگر اس میں خوشی نہیں تھی۔ پردیس میں آدمی سیکھ لیتا ہے کہ سب کے پاس وقت نہیں ہوتا، مگر آپ کے پاس تھا۔ عورت نے فوراً کہا، آپ رکے۔ یہ سن کر مزدور خاموش ہو گیا۔ عورت نے گہری سانس لی۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ مجھے کسی اور نظر سے دیکھیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ نہ میں کسی امیر کے طور پر، نہ کسی خاص حیثیت کے طور پر۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اس طرح دیکھیں جیسے آپ نے اس وقت دیکھا تھا جب میں بھوکی بیٹھی تھی۔ مزدور نے اس کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی نظر میں الجھن کم اور سکون زیادہ تھا۔ تب میں نے آپ کو انسان دیکھا تھا، اس نے کہا، اور اب بھی وہی دیکھ رہا ہوں۔ یہ جواب عورت کے لیے فیصلہ کن تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑنا چاہتی ہوں، کسی احسان کے طور پر نہیں بلکہ شکر کے طور پر۔ مزدور نے فوراً انکار نہیں کیا۔ اس نے پہلی بار خود کو اجازت دی کہ شاید زندگی آج کچھ اور دینے آئی ہو۔ ٹھیک ہے، وہ بولا، لیکن ایک شرط پر۔ عورت نے چونک کر پوچھا، کون سی شرط؟ یہ کہ راستے میں آپ مجھ سے کوئی وعدہ نہ کریں، وہ بولا۔ میں نے جو دیا اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا۔ عورت نے سر جھکا دیا۔ وعدہ؟ گاڑی کا دروازہ کھلا، مگر اس بار یہ کسی فاصلے کی علامت نہیں تھا، بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات تھی۔ گاڑی آہستہ آہستہ تنگ گلی میں داخل ہوئی تو رفتار خود بخود کم ہو گئی۔ پکی سڑک ختم ہو چکی تھی، جگہ جگہ ریت جمی ہوئی تھی اور دونوں طرف چھوٹے چھوٹے مکانات قطار میں کھڑے تھے۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں عالیشان عمارتوں کی چمک نہیں پہنچتی، مگر زندگی اپنی پوری شدت کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ پاکستانی مزدور نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ یہیں اتار دیں، اس نے ہلکی آواز میں کہا، آگے راستہ تنگ ہے۔ عورت نے فوراً جواب دیا، کوئی بات نہیں۔ وہ گاڑی سے اتری، نہ اس نے چہرہ موڑا، نہ قدم پیچھے ہٹائے۔ گرمی اب بھی تھی، مگر یہاں ہوا میں پسینے کے ساتھ محنت کی خوشبو شامل تھی۔ چند لوگ رک کر دیکھنے لگے۔ ایک اجنبی عورت کا اس علاقے میں آنا معمول کی بات نہیں تھی۔ مزدور آگے آگے چلنے لگا۔ اس کے قدم محتاط تھے، جیسے وہ چاہتا ہو کہ یہ منظر کم سے کم وقت کے لیے نظر آئے۔ ایک کمرے کے دروازے پر جا کر وہ رکا۔ دروازہ پرانا تھا، رنگ اکھڑا ہوا مگر صاف۔ اس نے آہستہ سے دستک دی۔ دروازہ کھلا۔ سامنے ایک کمزور سی عورت کھڑی تھی، چہرہ زرد، آنکھوں میں تھکن، مگر مسکراہٹ میں عادت کی نرمی۔ آ گئے، اس نے دھیرے سے کہا۔ مزدور نے سر ہلایا۔ یہ ایک مہمان ہے۔ عورت نے چونک کر سامنے کھڑی عورت کو دیکھا۔ اس نے فوراً سر جھکا لیا، جیسے اپنی حالت پر معذرت چاہتی ہو۔ اندر آ جائیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ کمرہ چھوٹا تھا، ایک بستر، ایک پرانی الماری اور ایک کونے میں رکھا ہوا چھوٹا سا چولہا۔ فرش صاف تھا مگر سادہ۔ ایک بچے کی آواز آئی۔ ایک چھوٹا سا لڑکا بستر کے کنارے بیٹھا لکڑی کی گاڑی سے کھیل رہا تھا۔ ابا! وہ فوراً اٹھ کر مزدور کے پاس آیا۔ مزدور نے اسے اٹھا لیا۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں وہ تھکن نہیں تھی جو باہر نظر آتی تھی۔ یہاں وہ صرف ایک مزدور نہیں تھا، وہ باپ تھا، شوہر تھا۔ عورت یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی غربت کو اتنی قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ یہاں کمی تھی مگر بے ترتیبی نہیں، یہاں خاموشی تھی مگر مایوسی نہیں۔ وہ کمزور عورت کھانسی گہری تھی، دیر تک چلتی رہی۔ مزدور فوراً متوجہ ہوا۔ دوا لی تھی؟ ہاں، اس نے جواب دیا مگر نظریں جھکا لیں۔ عورت نے یہ لمحہ نوٹ کیا۔ وہ بیٹھ گئی، بغیر پوچھے، بغیر جھجک کے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اس نے نرمی سے کہا۔
کمزور عورت مسکرائی۔ پردیس میں تھکن سب کو ہو جاتی ہے۔ یہ جواب عورت کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ جانتی تھی یہ صرف تھکن نہیں تھی۔ مزدور نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ آپ نے آج بہت دیر رک کر بات کی، وہ عورت سے بولا۔ عام طور پر لوگ جلدی میں ہوتے ہیں۔ عورت نے کمرے کو دیکھا، شاید اسی لیے اس نے آہستہ سے کہا، میں نے یہ سب دیکھنا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ باہر کسی بچے کے ہنسنے کی آواز آئی۔ اندر وقت تھم سا گیا تھا۔ عورت نے آخر کار بات کی، میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ مجھے کسی اور نظر سے دیکھیں، لیکن آج کے بعد میں آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتی جیسے پہلے دیکھ رہی تھی۔ مزدور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب، عورت نے سیدھا جواب نہیں دیا، میرا مطلب یہ ہے کہ آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے جو دیا وہ صرف کھانا نہیں تھا، وہ اپنے گھر کا حصہ تھا۔ مزدور خاموش ہو گیا۔ اس کی بیوی نے اس کی طرف دیکھا، پھر عورت کی طرف۔ آنکھوں میں تشکر تھا، سوال نہیں۔ عورت آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ مجھے اب جانا چاہیے، اس نے کہا، مگر میں وعدہ کرتی ہوں یہ ملاقات یہیں ختم نہیں ہوگی۔ مزدور نے سر جھکا دیا۔ ہمیں کسی وعدے کی ضرورت نہیں، وہ بولا، بس دعا کافی ہے۔ عورت نے دروازے کی طرف جاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے پلٹ کر دیکھا۔ یہ گھر چھوٹا تھا مگر کہانی بڑی تھی، اور وہ جان چکی تھی یہ صرف آغاز تھا۔ عورت کے جانے کے بعد کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو جیسے ہوا بھی تھم گئی ہو۔ پاکستانی مزدور کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا، دروازے کو دیکھتا ہوا، پھر آہستہ سے پلٹا۔ اس کی بیوی بستر کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کی سانس ہلکی ہلکی چل رہی تھی، مگر سینے میں دبی ہوئی آواز اب بھی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ عورت نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا، مگر فوراً کھانسی آ گئی۔ اس بار کھانسی پہلے سے زیادہ سخت تھی۔ مزدور کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس نے فوراً پانی کا گلاس پکڑایا۔ بیوی نے 2 گھونٹ لیے، پھر آنکھیں بند کر لی۔ چھوٹا بچہ خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں رہا تھا، مگر فضا میں پھیلی بے چینی کو محسوس کر رہا تھا۔ مزدور نے اسے اپنی طرف کھینچا اور سر پر ہاتھ رکھا۔ سو جاؤ، اس نے دھیرے سے کہا، مگر وہ خود نہیں سو سکا۔ رات گہری ہوتی گئی۔ باہر گلی میں روشنی مدھم ہو گئی۔ مزدور بار بار اٹھ کر اپنی بیوی کے پاس جاتا، اس کی سانس چیک کرتا، اس کا ماتھا چھوتا۔ ہر بار دل میں ایک ہی خوف جاگ اٹھتا، اگر یہ رات بھاری پڑ گئی تو صبح ہونے سے پہلے بیوی کی حالت مزید بگڑ گئی۔ سانس تیز ہو گئی، چہرہ زرد پڑ گیا۔ مزدور نے لمحہ بھر بھی انتظار نہ کیا۔ اس نے جلدی سے جیکٹ اٹھائی، بچے کو ہمسائے کے پاس چھوڑا اور بیوی کو سہارا دے کر باہر لے آیا۔ اس کے پاس نہ گاڑی تھی، نہ ہمت کہ خود سب کچھ سنبھال سکے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسی لمحے اسے وہ عورت یاد آئی۔ وہ رک گیا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ مدد مانگنا اس کے لیے ہمیشہ مشکل رہا تھا، مگر اس بار معاملہ صرف اس کا نہیں تھا۔ اس نے جیب سے فون نکالا، اسکرین پر کچھ لمحے انگلی رکھی۔ انگلی رک گئی، پھر اس نے کال کر دی۔ معاف کیجیے گا، اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ حالت ٹھیک نہیں ہے۔ جواب فوراً آیا، میں آ رہی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی گلی کے موڑ پر آ رکی اور تیزی سے اتری۔ اس کے چہرے پر نہ گھبراہٹ تھی نہ سوال، صرف فیصلہ۔ ہسپتال چلتے ہیں، اس نے مختصر کہا۔ راستہ خاموش تھا۔ گاڑی کے اندر صرف سانسوں کی آواز اور ہلکی کھانسی سنائی دے رہی تھی۔ مزدور نے بیوی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، جیسے ڈر رہا ہو کہ اگر چھوڑ دیا تو کچھ ٹوٹ جائے گا۔ ہسپتال کی روشنیاں آنکھوں میں چبھ گئیں۔ نرسیں آئیں، اسٹریچر نکالا گیا۔ مزدور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے پاؤں زمین میں گڑ گئے تھے۔ اس نے عورت کی طرف دیکھا جیسے اجازت مانگ رہا ہو۔ عورت نے ایک لفظ بھی کہے بغیر سر ہلایا۔ انتظار کا کمرہ سرد تھا، کرسی سخت تھی، گھڑی کی ٹک ٹک دل پر بوجھ بن گئی۔ مزدور سر جھکائے بیٹھا رہا، اس کے لب ہل رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ دعا پڑھ رہا تھا، جیسے ہر لفظ اس کی بیوی کی سانس سے جڑا ہوا ہو۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ انفیکشن کافی پرانا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا، داخل کرنا پڑے گا۔ مزدور کی سانس رک گئی۔ خرچ؟
وہ جملہ پورا نہ کر سکا۔ عورت نے آگے بڑھ کر بات سنبھالی، آپ علاج شروع کریں، باقی بعد میں۔ مزدور نے فوراً احتجاج کرنا چاہا مگر عورت نے نرمی سے اسے روکا۔ ابھی نہیں، ابھی وہ اہم ہے۔ بیوی کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ مزدور دروازے کے باہر کھڑا دیر تک اندر دیکھتا رہا۔ اس کے کندھے جھک گئے تھے۔ عورت اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں یہ احسان نہیں سمجھتی، اس نے آہستہ سے کہا، میں صرف وہی کر رہی ہوں جو اس وقت درست ہے۔ مزدور نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کے بوجھ کو سوال بنائے بغیر اٹھا لیا تھا، اور وہ جانتا تھا اس رات کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ ہسپتال کی رات لمبی تھی مگر بے آواز، روشنی سفید تھی، ٹھنڈی، اور انتظار گاہ میں وقت جیسے رک گیا ہو۔ پاکستانی مزدور کرسی پر بیٹھا تھا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ وہ بار بار گھڑی نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ دروازے کو دیکھ رہا تھا، اس دروازے کو جس کے پیچھے اس کی بیوی سانسوں کی جنگ لڑ رہی تھی۔ عورت کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی، اس نے اپنا فون ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ کوئی کال، کوئی پیغام، کوئی کاروباری ہنگامہ اس لمحے کی اہمیت سے بڑا نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اس آدمی کے ساتھ وقت بانٹ رہی تھی، نہ سوال، نہ مشورہ، نہ تسلی کے جملے، صرف موجودگی۔ کچھ دیر بعد نرس آئی۔ ابھی حالت مستحکم ہے، اس نے کہا۔ مزدور نے جیسے پہلی بار پوری سانس لی۔ اس کے کندھے ہلکے سے ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے عورت کی طرف دیکھا، آنکھوں میں شکر تھا مگر زبان خاموش۔ عورت نے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ بعض لمحوں میں شکر ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں چاہیے۔ دن گزرتے گئے، علاج جاری رہا۔ مزدور ہر روز کام کے بعد ہسپتال آتا، کبھی رات کو، کبھی فجر کے وقت۔ اس کی تھکن اب پہلے سے زیادہ تھی مگر اس کے قدم رکنے والے نہیں تھے۔ عورت اکثر پہلے سے وہاں ہوتی، کبھی فائلوں کے ساتھ، کبھی خالی ہاتھ۔ وہ نہ مالک بنی نہ نگران، بس ساتھ رہی۔ ان دنوں میں باتیں کم ہوئیں، سمجھ بوجھ زیادہ بڑھی۔ وہ جاننے لگے کہ ایک دوسرے کے خاموش لمحے کس بات کے تھے۔ وہ سمجھنے لگے کہ کب بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ ایک شام مزدور نے آہستہ سے کہا، آپ کو یہاں اتنا وقت نہیں گزارنا چاہیے۔ عورت نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے زندگی میں بہت کچھ تیزی سے کیا ہے، کچھ چیزیں آہستہ کرنا سیکھ رہی ہوں۔ یہ جواب سادہ تھا مگر اس میں ایک اعتراف چھپا ہوا تھا۔ مزدور نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس عورت کے اندر بھی تھکن ہے، بس اس کی شکل مختلف ہے۔ چند دن بعد بیوی کو بہتر محسوس ہونے لگا۔ وہ کم بولتی تھی مگر آنکھوں میں سکون آ گیا تھا۔ ایک دوپہر اس نے عورت کا ہاتھ تھاما۔ آپ کا شکریہ، اس نے آہستہ سے کہا، میں زیادہ کہہ نہیں سکتی مگر دل سے دعا نکلتی ہے۔ عورت نے ہاتھ واپس نہیں کھینچا، دعا کافی ہے، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ مزدور یہ منظر دور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں کوئی عجیب سی گرمی پھیل گئی۔ یہ صرف مدد نہیں تھی، یہ ایک ایسا رشتہ تھا جو نام کے بغیر بھی مضبوط ہو رہا تھا۔ ہسپتال کے بعد زندگی آہستہ آہستہ معمول کی طرف لوٹی مگر اب معمول بدل چکا تھا۔ عورت کبھی گھر آتی، کبھی بازار سے دوا چھوڑ جاتی، کبھی بچے کے لیے کتاب۔ اس نے کسی چیز کو بڑا نہیں بنایا، اس نے کبھی یہ نہیں جتلایا کہ وہ کیوں کر رہی ہے۔ مزدور نے بھی سوال نہیں کیا۔ ایک دن وہ دونوں خاموشی سے باہر بیٹھے تھے، شام کا وقت تھا، آسمان پر ہلکی سی سرخی پھیل رہی تھی، بچہ قریب کھیل رہا تھا۔ مزدور نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی میں ڈر جاتا ہوں۔ عورت نے اس کی طرف دیکھا، کس بات سے؟ اس بات سے کہ یہ سب عادت نہ بن جائے۔ وہ بولا، اور پھر ایک دن آپ چلی جائیں۔ عورت نے لمبی سانس لی۔ میں یہاں کسی عادت کی وجہ سے نہیں ہوں، اس نے ٹھہر کر کہا، میں یہاں اس لیے ہوں کہ مجھے یہاں ہونا درست لگتا ہے۔ یہ جملہ وعدہ نہیں تھا مگر اس سے زیادہ مضبوط تھا۔ اسی لمحے مزدور نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں جو احساس پنپ رہا ہے وہ احسان یا انحصار نہیں ہے، وہ احترام ہے، اور اس احترام کے ساتھ ایک نرم سی کشش جو وقت کے ساتھ خاموشی میں مضبوط ہو رہی ہے۔ اور عورت وہ بھی جانتی تھی کہ اب یہ محض ہمدردی نہیں رہی، یہ وہ مرحلہ تھا جہاں کہانی نہ ماضی سے جڑی تھی نہ مستقبل کے دعووں سے، بلکہ حال کے سچ سے۔
اور اسی سچ میں ایک نیا رشتہ آہستہ آہستہ اپنی شکل بنا رہا تھا۔ دن آہستہ آہستہ بدل رہے تھے، ہسپتال کے دروازے اب کم کھلتے تھے اور گھر کے دروازے زیادہ۔ بیوی کی صحت سنبھلنے لگی تھی مگر کمزوری ابھی باقی تھی۔ گھر میں خاموشی اب خوف کی نہیں تھی، احتیاط کی تھی۔ پاکستانی مزدور کام پر جاتا، شام کو لوٹتا اور ہر بار واپسی پر عورت کی موجودگی ایک مانوس احساس بن چکی تھی۔ نہ بوجھ نہ احسان، بس ساتھ۔ ایک شام جب آسمان پر ہلکی سی ہوا چل رہی تھی اور درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے، عورت نے پہلی بات چھیڑی۔ اس نے کسی تمہید کے بغیر نہیں کہا بلکہ بہت سوچ سمجھ کر، ایسے جیسے الفاظ بھی عزت مانگتے ہوں۔ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ مزدور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی؟ عورت نے چند لمحے خاموشی کو جگہ دی، پھر بولی، میں کسی کی محتاجی دیکھ کر یہاں نہیں بیٹھی، اور میں کسی پر احسان کر کے آگے نہیں بڑھتی۔ میں یہاں اس لیے ہوں کیونکہ میں نے آپ میں وہ چیز دیکھی ہے جو آج کم نظر آتی ہے، خلوص۔ مزدور نے نظریں جھکا لیں، اس کے دل میں ایک بے چینی سی اٹھنے لگی۔ آپ بہت بڑا دل رکھتی ہیں، وہ آہستہ سے بولا۔ مگر میں ایک سادہ آدمی ہوں، عورت نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ سادگی کمزوری نہیں ہوتی، اور بڑا دل صرف دولت سے نہیں بنتا۔ وہ لمحہ بھر رکی، جیسے اپنے دل کی بات کو آخری شکل دے رہی ہو۔ میں کسی سرپرستی کی بات نہیں کر رہی، نہ کسی مدد کی، میں شراکت کی بات کر رہی ہوں۔ یہ لفظ شراکت کمرے میں جیسے ٹھہر گیا۔ مزدور کی سانس گہری ہو گئی۔ آپ کا مطلب؟ عورت نے آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ یہ جملہ نہ اونچی آواز میں کہا گیا، نہ کسی جذباتی لہجے میں، بس سچائی کے ساتھ پورے وقار میں۔ مزدور جیسے زمین میں گڑ گیا۔ اس کے ذہن میں 100 سوال ایک ساتھ اٹھے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ حیثیت کا فرق، عمر، قوم، اور سب سے بڑھ کر کیا یہ انصاف ہوگا؟ میں آپ کے سامنے سر جھکا کر نہیں آ سکتا، وہ بولا، آواز میں لرزش کے ساتھ۔ میں آپ کی زندگی آسان نہیں بنا سکوں گا۔ عورت نے نرمی سے جواب دیا، میں نے آسانی نہیں مانگی، میں نے سچ مانگا ہے۔ اسی لمحے بیوی نے، جو خاموشی سے بات سن رہی تھی، کمزور مگر واضح آواز میں کہا، آپ دونوں سچ بول رہے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مزدور نے پلٹ کر دیکھا۔ بیوی کے چہرے پر کوئی تلخی نہیں تھی، نہ حسد، صرف سمجھ بوجھ تھی اور قبولیت۔ میں نے بہت سوچا ہے، اس نے دھیرے سے کہا، میری صحت شاید مجھے زیادہ ساتھ نہ دے سکے، اور میرا بیٹا، اسے ایک مضبوط سائے کی ضرورت ہے۔ عورت کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مزدور کا دل بیٹھنے لگا۔ میں یہ فیصلہ نہیں لے سکتا، وہ بولا، یہ میرے بس کا نہیں ہے۔ بیوی نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ کبھی کبھی فیصلے ہمارے بس کے نہیں ہوتے، مگر قبول کرنا ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ وقت جیسے رک گیا۔ مزدور نے پہلی بار عورت کو صرف ایک مددگار یا ساتھی کے طور پر نہیں، بلکہ ایک ممکنہ ہمسفر کے طور پر دیکھا۔ مجھے وقت چاہیے، اس نے آخرکار کہا۔ عورت نے سر ہلایا۔ وقت ہی تو اصل شرط ہے۔ یہاں کوئی وعدہ نہیں ہوا، کوئی تاریخ طے نہیں ہوئی، بس ایک دروازہ کھلا، عزت کے ساتھ، دباؤ کے بغیر۔ اور اس دروازے کے پار ایک نئی زندگی خاموشی سے اپنا راستہ بنا رہی تھی۔ فیصلہ ہوا تو خاموشی میں ہوا، نہ شور نہ اعلان، جیسے کسی نے زندگی کے نقشے پر آہستہ سے ایک نئی لکیر کھینچ دی ہو۔ وقت نے اپنا کام کیا، سوالوں کو تھمایا، دلوں کو سادہ کیا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب بات کو لفظوں سے آگے بڑھنا تھا، عمل میں ڈھلنا تھا۔ نکاح سادہ رکھا گیا، چند قریبی لوگ، محدود دائرہ، اور وہی وقار جس نے ابتدا سے اس رشتے کی رہنمائی کی تھی۔ عورت نے کسی شان و شوکت پر اصرار نہیں کیا۔ اس کے لیے یہ فیصلہ نمائش کا نہیں، نیت کا تھا۔ پاکستانی مزدور اب صرف مزدور نہیں، سیدھا کھڑا تھا۔ آنکھوں میں گھبراہٹ بھی تھی اور سکون بھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ ذمہ داری خوف نہیں بنتی اگر وہ عزت کے ساتھ آئے۔ گواہوں کے درمیان الفاظ ادا ہوئے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ یہ الفاظ شور نہیں بنے، مگر دلوں میں گونج گئے۔
نکاح کے بعد سب کچھ فوراً آسان نہیں ہوا۔ زندگی نے ایک دم سے اپنا وزن ہلکا نہیں کیا۔ گلی میں چہمگوئیاں ہوئیں، کچھ نگاہیں سوالی تھیں، کچھ حیران، کچھ نے فرق حیثیت کو موضوع بنایا، کچھ نے قومیت کو، مگر ان دونوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے رشتے کو صفائیوں کا محتاج نہیں بنائیں گے۔ عورت نے خود کو پیچھے نہیں رکھا مگر آگے بھی نہیں بڑھایا۔ اس نے گھر کو آہستہ آہستہ سنوارا، ایسے جیسے چیزیں نہیں اعتماد رکھ رہی ہو۔ پاکستانی شوہر نے بھی اپنا انداز نہیں بدلا، وہی سادگی، وہی محنت، وہی سیدھا پن۔ اس نے جان بوجھ کر تیز قدم نہیں بڑھائے کہ کہیں زندگی پھسل نہ جائے۔ ایک دن عورت نے خود بات شروع کی۔ ہمیں ایک کام شروع کرنا چاہیے، اس نے نرمی سے کہا، ایسا کام جس میں ہم دونوں شامل ہوں اور جس میں کسی کا بوجھ کسی پر نہ ہو۔ شوہر نے سوچا، سادہ ہو تو بہتر ہے۔ وہ بولا، وہی جو ہمیں آتا ہے۔ یوں ایک چھوٹا سا کھانے کا کام شروع ہوا، سادہ کھانا، صاف نیت، کوئی بڑا بورڈ نہیں، کوئی شور نہیں، بس ایک چھوٹا سا نشان اور مستقل مزاجی۔ عورت نے سرمایہ دیا مگر نام نہیں رکھا۔ شوہر نے محنت کی مگر غرور نہیں لایا۔ وہ جانتے تھے کہ کاروبار سے پہلے رشتہ مضبوط رہنا چاہیے۔ ابتدا میں گاہک کم آئے، کچھ آئے بھی تو جانچنے، مگر وقت کے ساتھ ذائقہ، صفائی اور سچائی بولنے لگے۔ آہستہ آہستہ لوگ رکنے لگے، وہی لوگ جو پہلے سوال کرتے تھے اب مسکرا کر بیٹھتے، وہی گلی، وہی ہوا، مگر ماحول بدلنے لگا۔ سماجی دباؤ بھی آیا، غیر ضروری سوال، رسمی مطالبات اور وہ آوازیں جو چھوٹوں کو دبانے آتی ہیں، مگر اس بار معاملہ مختلف تھا۔ عورت خاموش رہی، شوہر ڈٹا رہا۔ انہوں نے قانون اور وقار کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ محلے کے چند لوگ ساتھ کھڑے ہو گئے۔ خاموش حمایت کبھی کبھی شور سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ گھر میں سکون نے آہستہ آہستہ جگہ بنائی۔ بیوی جو اب صحت یاب تھی مسکرا کر بچے کے ساتھ بیٹھی رہتی۔ بچہ اسکول جانے لگا، شام کو سب ایک ساتھ کھانا کھاتے۔ عورت اکثر وہی سادہ کھانا خود بھی کھاتی، جیسے یاد دلاتی ہو کہ آغاز کہاں سے ہوا تھا۔ ایک شام شوہر نے کہا، لوگ بدلتے ہیں یا حالات؟ عورت نے جواب دیا، لوگ تب بدلتے ہیں جب حالات انہیں موقع دیتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سفر مکمل نہیں ہوا، مگر ایک بات صاف تھی، انہوں نے آسان راستہ نہیں، درست راستہ چنا تھا، اور یہی راستہ انہیں کل کی طرف لے جا رہا تھا۔ کہانی اب اختتام کے قریب تھی، جہاں انجام شور نہیں، سکون بننے والا تھا۔ شام آہستہ آہستہ اتر رہی تھی، سورج کی روشنی مدھم ہو چکی تھی، اور فضا میں وہ نرمی آ گئی تھی جو دن بھر کی تپش کے بعد دل کو سکون دیتی ہے۔ گلی میں اب وہی شور نہیں تھا جو کبھی ہر قدم کے ساتھ محسوس ہوتا تھا۔ لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، دکانوں کے شٹر نیچے آ رہے تھے، اور زندگی ایک دن اور مکمل کر کے خاموشی سے سانس لے رہی تھی۔ چھوٹے سے گھر کے سامنے وہ سادہ سا کھانے کا کونا بند ہو چکا تھا۔ برتن صاف رکھ دیے گئے تھے، میز پونچھ دی گئی تھی۔ پاکستانی شوہر نے ہاتھ دھوئے اور دروازے کے پاس رک کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، مگر وہ تھکن اب بوجھ نہیں لگتی تھی۔ یہ وہ تھکن تھی جو محنت کے بعد آتی ہے، جو انسان کو توڑتی نہیں بلکہ مطمئن کرتی ہے۔ اندر سے عورت کی آواز آئی، کھانا تیار ہے۔ وہ اندر آیا، کمرہ سادہ تھا مگر گرم۔ بچہ فرش پر بیٹھا، کتاب کھولے کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں معصومیت تھی، اور اس معصومیت میں مستقبل کی امید۔ عورت نے کھانا رکھا، وہی سادہ چاول، وہی سالن، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی دکھاوا نہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ یہ مسکراہٹ کسی کامیابی کا اعلان نہیں تھی، نہ کسی فتح کی، یہ بس اس بات کی تصدیق تھی کہ وہ اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں دل کو سکون ملتا ہے۔ اسی لمحے فضا میں اذان کی آواز گونجی، نرم، واضح، دور سے آتی ہوئی۔ شوہر نے سر جھکا لیا، عورت بھی خاموش ہو گئی، بچہ بھی رک گیا۔ اذان ان کے درمیان کوئی رسم نہیں بنی، بلکہ ایک یاد دہانی بن گئی کہ زندگی کی اصل ترتیب کیا ہے اور انسان کہاں کھڑا ہے۔ اذان کے بعد انہوں نے کھانا شروع کیا۔ باتیں عام تھیں، کل کی تیاری، بچے کے اسکول کی بات،
ایک برتن جو بدلنا تھا، ایک چیز جو بازار سے لانی تھی۔ کوئی بڑا خواب بیان نہیں ہوا، مگر ہر چھوٹی بات میں ایک مکمل دنیا موجود تھی۔ کھانے کے بعد عورت برتن سمیٹنے لگی۔ شوہر نے مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایسا دکھاوا کے لیے نہیں کرتا، بلکہ عادت بن چکی تھی، برابری کی، شراکت کی۔ وہ دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ باہر آسمان پر ستارے آہستہ آہستہ نمایاں ہو رہے تھے۔ وہی گلی، وہی راستہ، مگر اب سب کچھ بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شوہر نے آہستہ سے کہا، اگر اس دن میں نہ رکتا۔ عورت نے فوراً بات کاٹ دی۔ اگر اس دن تم نہ رکتے تو بھی زندگی کسی اور راستے سے ہمیں سچ دکھا دیتی، مگر تم رکے اور یہی فرق ہے۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہے، پھر شوہر نے کہا، مجھے آج بھی یاد ہے وہ پہلا دن۔ تم فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی اور میرے پاس بس ایک پیکٹ تھا۔ عورت نے مسکرا کر جواب دیا، اور میرے پاس بس ایک سوال تھا۔ دونوں ہنس دیے، آہستہ، سادہ، بے آواز۔ رات گہری ہو گئی، بچہ سو چکا تھا، گھر میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ عورت نے کھڑکی بند کی اور پلٹ کر دیکھا۔ شوہر کرسی پر بیٹھا حساب لکھ رہا تھا، نہ زیادہ نہ کم، بس صاف۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ہم نے کیا پایا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ شوہر نے قلم رکھ دیا۔ ہم نے وہ پایا جو پیسہ نہیں دے سکتا، سکون۔ عورت نے سر ہلایا، اور عزت، اس نے اضافہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی ہمیشہ ہموار نہیں رہے گی، آزمائشیں آئیں گی، دن سخت ہوں گے، سوال دوبارہ اٹھیں گے، مگر اب ان کے پاس ایک چیز تھی جو پہلے نہیں تھی، ایک دوسرے کا ساتھ، بغیر شرط، بغیر حساب۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بس یہاں اتنا ثابت ہوتا ہے کہ نیکی اگر دل سے ہو تو وہ صرف لوٹ کر نہیں آتی، وہ زندگی بن کر ساتھ چلتی ہے۔